मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल कौसर की तिलावत की गई और तकरीबन 3 हिस्सों में सूरतुल कौसर के तफसीर और ख़ुलासे और मज़ामीन को बयान किया गया। और अब इंशाअल्लाह सूरतुल काफ़िरून, जिसे हम कुल या अय्युहल काफ़िरून 4 कुल में से पहली सूरत के नाम से जानते हैं, उस सूरत और उससे मुताल्लिक़ अल्लाह के अहकामात और इबरत और ख़ुलासे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। सूरतुल काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून जो सूरत है, इसकी हदीसों में बड़ी फ़जीलत आई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फ़जर की सुन्नतों में और मग़रिब के बाद की सुन्नतों में पहली रकत में इस सूरत को पढ़ा करते थे। फ़जर की जो सुन्नत है उसमें पहली रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ा करते। इसी तरह मग़रिब के बाद की सुन्नत में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत करते थे। तो इन 2 सूरतों की अज़मत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एहतिमाम से, पाबंदी से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे। बल्कि उलमा ने फरमाया कि एहराम की जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है, जब आदमी हज या उम्रे के लिए एहराम बांधता है और एहराम की चादरें पहनने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है, तो उस एहराम की 2 रकात नफिल के बारे में भी उलमा ने फरमाया कि उसकी पहली रकत में भी सूरतुल काफ़िरून और दूसरी रकत में भी सूरह इखलास पढ़ा जाए, और यही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हाँ, अगर ये सूरतें याद न हो तो जो सूरतें याद हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के बारे में फरमाया कि एहराम की नफिल नमाज में भी इन 2 सूरतों की तिलावत का एहतिमाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। और उलमा ने फरमाया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने से पहले सूरतुल काफ़िरून पढ़कर सोया करें। बहुत सारे सहाबा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है, इस बात को बतलाया कि सोने से पहले सूरतुल काफ़िरून का, कुल या अय्युहल काफ़िरून का जो है एहतिमाम कर लिया जाए। इसलिए कि सूरह काफ़िरून का पढ़ना ये जो है बरात अन शिर्क है। शिर्क से, कुफ्र से, अल्लाह की नाफरमानी से और कुफ़ार व मुशरिकीन से बरात का इजहार है, और ये तौहीद ही की एक दूसरी सूरत और शक्ल है। लिहाजा रोज़ाना सोने से पहले अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए सोना, तो उसी में एक चीज़ अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में, गैरुल्लाह के बारे में शिर्क की चीज़ का होना, इसकी नफ़ी करना भी ये ईमान का एक हिस्सा है। ये जैसा कि हम तरतीब देखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें जो है अल्लाह की वहदानियत को साबित करने के साथ साथ, बल्कि वहदानियत को साबित करने से पहले शिर्क से रोका गया। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत और परस्तिश के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो पहले नफ़ी की गई है, बरात की गई है दूसरे शिर्क से, गैरुल्लाह की इबादतों से, फिर अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा है। तो फरमाया कि जो है इसलिए रोज़ाना सोने से पहले इस सूरत का पढ़ने का एहतिमाम, ताकि बरात अन शिर्क भी हो जाए। और एक वजह यह भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा को एहतिमाम से इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने के बारे में तरगीब दी थी।
اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سورت کو ربع قرآن کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو ثلث قرآن کہتے ہیں، قرآن کا 1/3 کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد کو، لہٰذا اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا، کیونکہ وہ ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، یہ جو ہے یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اسے بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو، معمولی چیز کو بڑی چیز کے برابر کہا جاتا ہے تاکہ اس کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ ایسا جو کرتے ہیں، کسی چھوٹی چیز کو، معمولی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، تو اس کی فضیلت اور اس کے اہمیت کو بتلانے کے لیے الحاق الادنی بالاعلی، جیسا کہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ چھوٹے کو، ادنا کو، کم کو بڑے کے ساتھ اور بلند کے ساتھ، عظمت والی چیز کے ساتھ ملا دینا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس چھوٹے کی عظمت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے جہاں بھی ہے کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن کا 1/4 ہے، 1/3 ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، تو قرآن پورا اپنی جگہ ہے، قرآن کا ایک آیت اپنی جگہ عظمت والی ہے، اس ایک آیت میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس آیت کے ایک حرف بھی کوئی ضائع اور بیکار اور زائد اور ایکسٹرا اور بیجا نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کا ایک جو ہے صفحہ، ایک آیت اور ایک حرف وہ ضروری تھا، اور اس کے بغیر وہ جو ہے مضمون مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور قرآن کا ایک حرف بھی زائد اور بیکار نہیں ہے۔ پورا قرآن اپنی جگہ، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام ہے، اس کی ایک الگ ضرورت ہے۔ لیکن جو کہا جاتا ہے کہ یہ چند آیتیں پورے قرآن کا نچوڑ ہیں، یا جو ہے یہ چند آیتیں پورے قرآن کا جو ہے دل ہیں، یا یہ چند آیتیں پورے قرآن کا 1/4 حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سورتوں کی، ان چند آیتوں کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، پورے قرآن کی عظمت کو گھٹانا نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 1/4 قرآن ہے، 1/4 قرآن ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، قرآن میں جو ہے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان 3 چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ پورے قرآن کا مضمون جو ہے توحید، رسالت، آخرت، یہی 3 چیزیں اصل ہیں جو قرآن میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 3 مضمون ہیں جو بنیاد ہیں قرآن پاک کی۔ قرآن میں اکثر انہی مضمونوں پر گفتگو کی گئی، توحید، رسالت، آخرت۔ تو علماء فرماتے ہیں اس میں توحید میں سے جو اصل جو توحید ہے اور قرآن کا ایک اکثر حصہ توحید کا ہے، رسالت سے بھی آخرت سے بھی زیادہ تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا۔ ایک بڑا حصہ قرآن کا توحید کا ہے، اور توحید کے 2 حصے ہیں، ایک تو اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا، دوسرا غیر اللہ سے ہونے کے یقین کو نکالنا، غیر اللہ سے ہونے کے یقین کو ختم کرنا۔ تو جو شرک ہے، شرک سے بچانا اور کفر سے بچانا اور غیر اللہ کی طرف جانے سے بچانا، یہ بھی ایک توحید کا اور قرآن کے مضامین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو قرآن میں بہت ساری جگہ برات عن شرک کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی برات عن شرک ہے سورۃ الکافرون میں۔ تو اس لیے اس سورت کو قرآن کا 1/4 حصہ کہا جاتا ہے۔
یعنی قرآن کے مضامین میں تقریباً چوتھائی حصہ وہ شرک سے روکا گیا ہے اور شرک سے بچنے کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس سورت کے مضامین پورے قرآن کے چوتھائی حصے کے مضامین ہیں، تو اس لیے اس سورت کو چوتھائی قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور جو ہے فرمایا کہ حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جبیر، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارا سفر آسان ہو جائے، تمہارا سفر خوشگوار ہو جائے اور سفر کی تنگی، مصیبت، صعوبتیں اور پریشانیوں سے اللہ تمہیں بچا لے؟ تو حضرت جبیر نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، بارہا سفر درپیش ہوتے ہیں، سفر ہوتا رہتا ہے اور سفر کی صعوبتیں ہم جھیلتے ہیں، سفر خوشگوار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ ضرور بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے سفر خوشگوار ہو جائے اور سفر کی صعوبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سفر میں جاؤ تو کثرت سے سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کیا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ تم سورۃ الکافرون پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے سفر کو خوشگوار بنائیں گے، تمہارے سفر کو اللہ صعوبتوں سے، پریشانیوں سے بچائیں گے، لہٰذا اس سورت کو سفر میں پڑھنے کے بارے میں حضور نے ترغیب دی۔ اور حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد جب بھی سفر کیا تو کثرت سے اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا، اور اس کا نفع میں نے تجربہ کیا کہ پہلے جو میرے سفر ہوتے تھے بہت ساری دقتیں، مسائل، صعوبتیں، پریشانیاں ہوتی تھیں، لیکن جب یہ سورت کا پڑھنے کا اہتمام میں نے کیا تو اللہ نے میرے سفر کو آسان کر دیا، سفر کو اللہ نے خوشگوار بنا دیا اور سفر کی صعوبتوں سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ تو اس سورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سفر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے اللہ سفر کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ تو عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو یوں سمجھیں کہ روزانہ کم سے کم اس سورت کا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو فجر کی سنت میں، پھر مغرب کے بعد کی سنت میں، پھر سوتے ہوئے۔ روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے معمول کی وجہ سے کم سورۃ الکافرون کا، اس سورت کا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، ایک فجر کی سنت میں، دوسرا مغرب کے بعد کی سنت میں اور تیسرا سونے سے پہلے۔ اور یہ تو روزانہ کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ چوتھا فرمایا کہ جب بھی انسان سفر کرے، مسلمان سفر کرے، تو اسے چاہیے کہ سفر میں اس سورت کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جو ہے اس سورت کے مضامین وہ برات عن الشرک ہے، اور برات عن الشرک بھی توحید ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم شرک سے برات نہیں کریں گے حقیقی معنوں میں توحید نہیں پائی جاتی۔ یہی مسئلہ ہے کہ مکے والوں کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو پیش آیا تھا۔ مکے والے اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو معبود ماننے سے مکے والے انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی قدرت سے انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ مکے والے اللہ کی قدرت کو بھی، اللہ کی عظمت کو بھی، اللہ کے جو ہے معبود ہونے کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے۔ وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے، اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہوتی، عبادتیں ہوتی تھیں۔ تو مکے والوں کے اندر بھی جو ہے توحید کا ایک حصہ پایا جاتا تھا، وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے۔ اصل جو مکے والوں کو جو ہے پریشانی ہوئی اور جس چیز کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا وہ ہے برات عن الشرک، شرک سے بچنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت نہ کرنا۔ اس بات کو مکے والوں نے تسلیم نہیں کیا، تو لہٰذا یہ برات عن الشرک، اللہ
اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے جو ہے بچنا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہے دیگر دوسری چیزوں کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف، دوسری طاقتوں کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ کوئی حال آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی مددگار اور مشکل کشا مانتے ہیں، یا کبھی کبھار اللہ سے پہلے ہم کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ مکے والوں کی ہی ایک تمثیل ہے۔ گویا کہ وہ عادت ہے ہمارے اندر جو مکے والوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کے لیے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے منع کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے لیے منع نہیں کرتے، اللہ کی بھی کریں گے، غیر اللہ کی بھی کریں گے، بتوں کی بھی کریں گے، اور جو ہے اصنام کی بھی کریں گے، لیکن اللہ ہی کی کریں گے یہ منع کرتے۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے، اللہ کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، زبانوں سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارے تصورات، ہمارا یقین اور ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حالات میں، پریشانی میں، ضرورت پر اللہ کے علاوہ دوسری طاقتیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانی کا حل اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کی صحت اور شفا وہ اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ان چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک تمام مخلوقات، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق ہی کیوں نہ ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے مرضی اور منشے اور مشیت کے بغیر یہ کوئی بھی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہیں، لیکن یہ تو زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن حالات آتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے، ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے علاوہ فلاں 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 چیزوں میں بھی ہے، اور فلاں لوگ، فلاں طاقتیں بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ برات یعنی شرک بھی توحید کا ایک بڑا حصہ ہے، جو قرآن کے مضامین میں اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت اور اس کے کچھ وجوہات ہو گئے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس سورت کے نازل ہونے کے وجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اور اس سورت کو کیوں نازل فرمایا، شان نزول کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئی اور جن لوگوں کے حق میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی، وہ چند لوگ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ لوگ مکے کے تھے جو سردار قسم کے تھے، اور مکے کے بہت سارے لوگ جو ضدی اڑیل قسم کے لوگ تھے، سرکش تھے، ظلم اور بربریت اور تشدد ان کی جو ہے صفات میں سے موجود تھے۔ تو ایسے بہت سارے مکے والے تھے جو انہوں نے حضور کی دعوت کا انکار کیا، اور حالات آتے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر، صحابہ پر حالات آتے گئے، یہ سلسلہ چلتا گیا۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اللہ کی وحدانیت کو لے کر کھڑے ہوئے، چند لوگوں نے قبول کیا، داخل ہو گئے اسلام میں، کچھ لوگوں نے انکار کیا اور حضور پر اور حضور کے ساتھیوں پر ظلم کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا گیا، مسلمانوں کا حلقہ بڑھنے لگا، مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، حلقہ بڑھنے لگا، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آنے لگی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اب یہ جو مکے کے بڑے لوگ تھے، مکے کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بڑھ رہا ہے، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر اب ہم خاموش رہیں گے تو آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں سے بھی، ہمارے گھروں میں سے بھی اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دین پر عمل کرنے لگیں اور جو ہے حضور کی بات ماننے لگیں گے، تو ان سرداروں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ جو ہے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اور ہمارا جو ہے وہ بڑاپن اور وہ مقام جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو، غریبوں کو دبا کر اور جو ہے غریبوں کو کچل کر ان کے جو ہے مال سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو بہرحال بہت ساری خرابیاں تھی جو کرتے تھے اپنے مقام اور منصب اور وحدے کی وجہ سے۔ تو ان سرداروں کو لگنے لگا کہ اب جو ہے مسلمان بڑھتے گئے تو آئندہ چل کر یہ ہماری سرداری بھی ختم ہو جائے گی اور وہ ہمارا مقام بھی ختم ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل ہوں گے، ہمیں جو ہے حضور کی بات مان کر ان عام لوگوں کی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ لہٰذا مکے والوں نے بہت ساری کوششیں کی، جس میں ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر جو ہے بہت سمجھایا، اور ابو طالب نے، حضور کے چچا نے حضور کو بلایا تو مکے کے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے کہا کہ آپ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ عہدہ اور کرسی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ جو ہے ہمارے میں سے کسی بھی بڑے عظیم خاندان کی کسی بھی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کرانے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال مکے والوں نے لالچ دینے کی کوشش کی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ ان تمام چیزوں کے لے کر میں میری محنت نہیں چھوڑ سکتا اور اللہ کی وحدانیت کی جو نبوت کی ذمہ داری ہے اس سے میں سبکدوش نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو لالچ دینے کے بعد جب حضور نے منع کیا تو انہوں نے پھر ڈرانا دھمکانا بھی شروع کیا کہ اس کا نتیجہ اور انجام برا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو حضور نے جو ہے بہت ہی باریک انداز میں یوں بیان فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ دین کا کام، نبوت کا کام اور توحید کا کام چھوڑ دو، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، لہٰذا میری کوئی جو ہے مرضی اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے ہر حال میں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب ہے چاند اور سورج کا؟ یہ حقیقی معنوں میں ایک ہاتھ میں چاند نہیں رکھا جا سکتا، سورج نہیں رکھا جا سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند یعنی آپ لالچ دیں، چاہے آپ مجھے وحدے کا اور چاہے مجھے کرسی کا، سرداری کا یا جو اچھے خاندان میں نکاح کا، جو بھی آپ مجھے لالچ دیں، اس لیے کہ چاند کی ایک جو ہے کشش ہوتی ہے اور انسان جو ہے چاند سے ایک لگاؤ ہوتا ہے اور اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایک جو ہے ایک مانوس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے چاند میں۔ تو گویا کہ کہا کہ تمہیں دنیا دیں گے، دنیا کے لالچ کے تذکرے کو حضور نے کہا اگر آپ پوری دنیا لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اگر تم مجھے ڈراؤ دھمکاؤ،
اس لیے کہ سورج کی ایک گرمی ہوتی ہے، اس کی ایک شدت ہوتی ہے، ہر آدمی اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم مجھے ڈرا دھمکا کر اس کام سے روکنا چاہتے ہو تو سن لو، میں ڈر کر جو ہے بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایک کوشش مکے والوں نے ابو طالب کے ذریعے سے کرائی تھی۔ تو اسی طرح کی جو ہے کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہوئی مکے والوں کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ دن بدن مسلمانوں کا حلقہ بڑھ رہا ہے، آئے ایک جو ہے صلح کا پیغام لے کر آئے کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ 1 سال مکے میں کعبے میں آپ کے خدا کی عبادت ہوگی، پھر 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت ہوگی، تو 1 سال آپ کے خدا کی عبادت ہوگی تو ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت میں شریک ہو جائیں۔ تو 1 سال کے بارے میں مدت انہوں نے تقاضا رکھا کہ 1 سال اللہ کی عبادت ہو اور 1 سال جو ہے غیر اللہ کی عبادت ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مدت گھٹاتی گئی اور انہوں نے کہا کہ چلو 1 مہینہ اور 1 ہفتہ، کہ 1 ہفتہ تمہارے خدا کی عبادت ہو، 1 ہفتہ ہمارے خدا کی عبادت ہو۔ تو بہرحال مدت کم و بیش ہو، مہینہ ہو، ہفتہ ہو، تو ایک شکل انہوں نے یہ کی کہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف طور پر منع فرما دیا، اس لیے کہ یہ دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا دستور ہے، یہ میں نے نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ دین حضور نے نہیں بنایا، یہ آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے دین اسلام دیا تھا، اور اس کے بعد جب مستقل نبوت کی ذمہ داری شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہاں سے لے کر آج تک جتنے انبیاء 1,24,000 تقریباً انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کو دین اسلام دے کر بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین حضور نے نہیں بنایا، یہ دین عیسیٰ نے نہیں بنایا، یہ دین موسیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ ہر نبی کو اللہ نے یہی دین اسلام دے کر بھیجا۔ لا الہ الا اللہ ہمیشہ ایک ہی رہا، آگے بدلتا گیا، محمد الرسول اللہ ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ ہوا، عیسیٰ روح اللہ ہوا، تو دوسرا پارٹ اور دوسرا جز تو بدلتا رہا ہے، لیکن پہلا پارٹ اور پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا ہے۔ یہ اللہ نے دین اسلام جو ہے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس میں کوئی گنجائش کسی انسان کو نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ یہی بات حضور نے فرمایا کہ جو ہے توحید میں کمپرومائز ہو جائے، دین میں کمپرومائز ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہے تم 1 سال عبادت کرنے کی بات کرتے ہو کہ 1 سال میں تو اللہ کی عبادت کروں اور 1 سال تمہارے خداؤں کی عبادت کروں۔ کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے اور 1 لمحہ 1 مرتبہ زبان سے شرک کرے، پوری زندگی کی عبادت اس کی ضائع ہو جائے گی۔ تم تو 1 سال اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، یہ اس کی کہاں گنجائش ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، مرنے سے پہلے 1 لمحہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے، شرک کرے، وہ سیدھے جہنم میں جانے والا عمل ہوگا اس کا، وہ شرک والا عمل۔ لہٰذا یہ بالکل گنجائش نہیں ہے کہ 2 کشتیوں پر انسان سوار ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا تو کفر ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، کفر ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، نور ہے تو ظلمت نہیں، ظلمت ہے تو نور نہیں ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دین میرا نہیں، اللہ کا دین ہے، میں اس میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ علماء کو کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں عالموں کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، اور عالموں کو اور علماء کو، مدرسے والوں کو تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے حالات کی نظر میں۔ کہا کہ حالات میں علماء اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اور دوسری ادائیگی اور اخلاق اور نرمی کے اعتبار سے ہر طرح سے غیروں کے ساتھ کمپرومائز تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عالم شریعت کے بارے میں کمپرومائز کر نہیں سکتا، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں فلیکسیبل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دین کسی عالم کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دین اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے۔ اس کسی بھی عالم کو اجازت نہیں کہ دین کے بارے میں فلیکسیبل ہو جائے۔ دین تو صحیح ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں فلیکسیبل ہونے کی۔ ہاں، نرمی ہے، عادت اخلاق ہے، اور تعلقات ہے، اور ہمدردی ہے، اس میں حضور نے بہت زیادہ ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، تربیت فرمائی، وہ اپنی جگہ۔ لیکن کوئی عالم دین کے بارے میں کمپرومائز کرے، فلیکسیبل رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز حضور نے بھی بیان فرمائی کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے دوسری تجویز پیش کی کہ چلو اتنا نہیں، کم سے کم یہ کرو کہ جب تم حرم میں آتے ہو ہمارے بتوں پر ہاتھ ہی پھیر لیا کرو، کہ ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی پھیر لیا کرو، یا کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کے دل میں ہمارے خداؤں کی عظمت بھی باقی رہے۔ حضور نے اسے بھی منع کر دیا۔ پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اب مسئلہ آگے بڑھ گیا، تو اس کے بعد ان کے آئندہ کیا ان کی طرف سے آخری کوشش ہوئی، اس کے بعد حضور نے کیا جواب دیا، اور اسی کے جواب کے بعد اللہ نے آیت جوابی انداز میں قرآن کی سورت کو نازل فرمایا۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے، یہ مضمون کچھ لمبا چلے گا، لہٰذا آج وقت ہو رہا ہے، کل کے حصے میں اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کو سمجھنے اور توحید پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔